Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 15. And the title of the lecture number 15 is How Brand Communication Works. First, as usual, we will go into the detail of what we will cover today. The first one is, how does brand communication work? And second, what are brand customer touch points? So today we will discuss only the communication, how it works, and what are the touch points. We will go into the detail about the communication as well as the consumer touch point. Again, the chapter perspective. Everything, every person and every message that touches a customer communicates something positive or negative about the organization. हम एक्चुअली क्या डिस्कस करते हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन और उसको हम लिंक कर रहे हैं कस्टमर टच पॉइंट्स के साथ. अब कस्टमर टच पॉइंट्स क्या होते हैं कि जहाँ पर कोई भी कस्टमर कंपनी के साथ या ब्रांड के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं टच पॉइंट्स. और यहाँ पर उसने वही उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि एवरीथिंग, एवरी पर्सन एंड एवरी मैसेज that touches a customer communicates something positive or negative about the organization. Even in this picture they are showing different arrows. The ultimate objective is कि आपका जो कस्टमर जो है जब वो कंपनी के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी इंटरेक्शन जो सी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उससे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद उसका एक इमेज डेवलप होता है टुवर्ड्स योर कंपनी और ब्रांड. क्या नाम मैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने एक ओपनिंग केस लिया था, अभी भी हम एक ओपनिंग केस लेंगे. ये जो ओपनिंग केस है ये है HP आइसक्रीम का. अब HP आइसक्रीम क्या है कि अगर मैं आपको इसकी क्या नाम है लोगो और इसकी पिक्चर दिखाऊं तो फौरी तौर पर एक चीज़ जो सी आपके जहन में आएगी, जो कि अक्सर हम यानी कि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वो ये है कि आप कहेंगे कि ये जो साइन बना हुआ है ये तो वॉल्स का है और बात हो रही है HP आइसक्रीम की. तो मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्स का और HP का क्या लिंक है. लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके नाम में केस की बैकग्राउंड में जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि HP आइसक्रीम क्या है. HP आइसक्रीम जो सी है ये आयरलैंड की एक बहुत यानी कि फेमस आइसक्रीम थी. ये उनकी लोकल प्रोडक्ट थी और काफ़ी यानी अरसे से आयरिश पीपल जो है इस ब्रांड से फेमिलियर थे. और HP जो है ये यानी कि स्टैंड करती फॉर हग्स ब्रदर्स, कि जो कि इसको ऑन करते थे, उन्होंने उसको अपने नाम पर इसको बनाया हुआ था. अब आयरिश पीपल की क्योंकि इनका ये लोकल ब्रांड था, उनकी इसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी थी. फिर क्या हुआ कि एक स्टेज पर लीवर ब्रदर्स ने HP को टेक ओवर कर लिया and HP आइसक्रीम become part of the लीवर ब्रदर्स ग्रुप. अब नो डाउट क्या नाम है ये उनका लोकल ब्रांड था, उनकी अटैचमेंट थी, लेकिन जो HP आइसक्रीम था उसमें यानी कि 2-3 इश्यूज़ भी थे. इश्यूज़ ये था कि काफ़ी अरसे से जो इसका ब्रांड जो सा था इतना कोई लाइवली नहीं था, यानी कि स्टैटिक हो चुका था, कोई उसमें नहीं कोई चेंज नहीं थी. और दूसरा ये कि जैसे आपको मालूम है कि आयरलैंड कंपैरेटिवली यानी कि वो कंट्री है कि जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, सर्दी ज़्यादा होती है. तो जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है उसका सीज़न यानी कि लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़. तो आइसक्रीम जो है इट्स अ सीजनल प्रोडक्ट और हार्डली इसकी जो ड्यूरेशन जो सी थी वो 2 से 3 माह थी. नो डाउट
ونٹر میں لوگ آئس کریم کھاتے ہیں، لیکن آئس کریم کھانے والوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں کچھ اور ملے نہ ملے لیکن آئس کریم سے اچھی ہمیں کوئی چیز نہیں لگتی. تو یہ وہاں پر کچھ ایشوز تھے. اچھا، میں آپ کو یعنی کہ اس کی جو مزید ڈیٹیل دکھانے سے پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایچ پی کا جو اولڈ لوگو تھا، جو ان کا ٹریڈیشنل لوگو جو ان سا تھا وہ کیا تھا. ایچ پی کا جو اولڈ لوگو تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا، ایچ پی آئس کریم. تو ایشو اب یہ تھا کہ جب کیا نام ہے لیور بردرز نے ایچ پی کو ٹیک اوور کیا، تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی فرام لیور بردرز پوائنٹ آف ویو سے کہ انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا تھا، اس سے یعنی کہ اس کے امیج کو امپروو کرنا تھا، آئس کریم کی جو سیلز جو سی تھی اس کو انکریز کرنا تھا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس برانڈ کو یعنی کہ امپروو کرنے کے لیے، بلکہ آئے میں آپ کو کیا نام میں ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں، کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنج کیا تھا. تو ایچ پی آئس کریم کا جو چیلنج تھا لیور بردرز کو، ٹو انکریز آئرش آئس کریم کنزمپشن. انہوں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا دیا کہ ٹھیک ہے یہ سیزنل پروڈکٹ ہے، آئرش پیپل کی ایسوسیشن ہے، لیکن اس کی کنزمپشن اتنی زیادہ نہیں جتنی کہ ہونی چاہیے. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کنزمپشن انکریز کرنے کے لیے انہوں نے NIMC پروگرام فار دا ایچ پی برانڈ سٹارٹ کیا، اور اس میں انہوں نے تھیم کیا دیا، فوکسنگ آن دا تھیم ٹوگیدرنیس. اب انہوں نے اس میں کیا کیا، نیو لوگو، جیسے میں نے ابھی آپ کو اس پکچر میں دکھایا، انہوں نے اس کا نیو لوگو ڈیولپ کیا. جو اولڈ لوگو تھا اس کو یعنی کہ ختم کیا. اب اگین ایک بہت یعنی کہ رسکی اور کرٹیکل یعنی کہ یہ ڈیسیجن ہے، کیونکہ لوگو اسٹیبلش کرنے میں، اس کو لوگوں کے مائنڈز میں بٹھانے میں بہت ایفرٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو ایچ پی کا بھی جو پرانا لوگو تھا وہ لوگوں کو یعنی کہ ان کے مائنڈز میں تھا، ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھی، ان کی لوکل پروڈکٹ تھی. لیکن جب لیور بردرز نے نیا لوگو انٹروڈیوس کروایا تو اگین ایک بہت یعنی کہ کرٹیکل یا رسکی ایک ڈیسیجن تھا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پورا یعنی کہ ایک کمپین تیار کی جس کو انہوں نے نام رکھا ٹی وی اسپاٹ کریٹنگ اے لو ویکینڈ، نیوز پیپر ایڈورٹائزنگ آن اسٹریٹ پروموشنز. اب یہ ہے، لیکن اس کی جو بیک گراؤنڈ میں جو ہے کہ لیور بردرز نے کیا کیا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم یہ جو لوگو ہے اور جو آئس کریم ہے اس کو ہم نے جو تھیم انہوں نے دیا ٹوگیدرنیس کا، اور ٹی وی اسپاٹ میں انہوں نے دیا کہ جی لو ویکینڈ. یہ سارا کیا تھا، بیسیکلی انہوں نے اس کو جو ہے لانچ کو لنک کر دیا 14 فیبرری کے ساتھ. اب آپ کو پتہ ہے کہ 14 فیبرری کی ایک اپنی امپورٹنس ہے کہ 14 فیبرری مینز ویلنٹائنس ڈے. تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی ویلنٹائنس ڈے کو چوز کیا ٹو لانچ دی نیو لوگو، نیو یعنی کہ پروڈکٹ ان دی فارم آف اے ایچ پی آئس کریم. اب اس کی ریزنز کیا ہے کہ جی وائی دے چوز اے ویلنٹائنس ڈے، وائی دے چوز تھیم لائک دیٹ. ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی یعنی کہ امپورٹنٹ تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کو لنک کیا ٹوگیدرنیس کا اور لو ویکینڈ کا کانسیپٹ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 14 فیبرری تک جو ان سے موسم کافی بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیمپریچر لو ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کے کہ ہم نے اس کی جو آئس کریم کی کنزمپشن کو جو انکریز کرنا ہے، جو کہ نارملی سٹارٹ اپ ہوتی تھی جا کے آپ کے مارچ اینڈ یا اپریل میں جا کے اس کی یعنی کہ سیل جو سا تھا وہ یعنی ہائر ہوتی تھی. اب انہوں نے کیونکہ اسی کنزمپشن کو انکریز کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو وقت سے پہلے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، کہ لوگ جو چیز مارچ میں جا کے یوز کرنا شروع کریں گے یا اپریل میں جا کے اس کی سیل انکریز ہوگی، اس کو اپنے فیبرری میں ہی اس کو انٹروڈیوس کروا دیا اور فیبرری میں ہی لوگوں کو انکریج کرنا شروع کر دیا. تو نیچرلی آپ نے اس کے میں تقریباً کوئی 30 یا 60 ڈیز آپ نے مزید ایڈ کر دیے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جی اس کی جو کنزمپشن کا ٹائم پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے 14 فیبرری کا ڈے چوز کیا. اور انہوں نے بہت سکسیزفلی یعنی کہ آپ کے جو ٹی وی چینلز ہے اس کے اوپر مارننگ میں پروگرامز آ رہے ہیں لو ویکینڈ کے. اب نیچرلی ایوری باڈی از ان اے پرٹیکولر موڈ،
آن دی ایو آف دا ویلنٹائنس ڈے. تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کو کر دیا اسٹریٹس میں, نیوز پیپرز میں, ہر جگہ پہ نیو لوگو, نیو ایکٹیویٹی, جیسے بھی آپ اس پکچر میں دیکھ رہے تھے. تو وہ سارا اب اس کے ریزلٹس کیا ہوا, جو انہوں نے اتنی ایفرٹس کی, اتنا کچھ کیا, اس کے ریزلٹس یہ آئے کہ 75% آف 15 to 24 ٹارگٹ ایج گروپ بیکیم اویئر آف نیو لوگو. ان کی جو ٹارگٹ مارکیٹ جو سی تھی وہ تھی 15 to 25 ایئرز جنریشنز, جو 15 سے 24 سال کے لوگ تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور اس ایج گروپ کے 75% جو لوگ تھے دے آر اویئر آف نیو لوگو. اگین اٹس اے ویری گڈ پرفارمنس. اچھا, سملر کمپینس ناؤ بینگ یوزڈ اکراس یورپ. اب سیم کمپین جو سے اتنی سکسیسفل ہوئی کہ بعد میں انہوں نے یہی کمپین جو سے ادر جو سے کنٹریز سے اس میں یوز کیے. اور یہ جو آپ پاکستان میں نے آپ کو جو شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ اس کے لوگوں کو دیکھیں تو دیٹ از دا سیم لوگو, مور اور لیس سیم لوگو دیٹ وی ہیو ہیئر ان پاکستان فار والز. اب والز کو کون کیا نام ہے اون کرتا ہے, لیور بردرز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کی جو سکسیس جو سی تھی, ایچ بی آئس کریم آئرلینڈ کی, آئرش آئس کریم کی جو سکسیس تھی, اس کا امپیکٹ ایون ہمارے اپنے ملک پاکستان تک آیا, اور دے یوز دا سیم لوگو فار والز آئس کریم. تو دس از دی بیسیکلی جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ دس از دی پاور آف انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, کہ اگر آپ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر جائیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے ریزلٹس بھی جو سے اسی طرح ہی آتے ہیں. اب یہاں پر ایک ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے ہاؤ ڈز کمیونیکیشن ورک. یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ کیسے کام کرتی ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ کیا نام ہے فرسٹ وی ہیو دا ڈیفینیشن کہ کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے. کریٹنگ اینڈ سینڈنگ اے میسج ٹو این انڈیویجول اور آرگنائزیشن. بیسیکلی دس از کمیونیکیشن, کہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن اپنا ایک میسج اپنے کنزیومر کو بھیجتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن. ہاؤ برانڈ کمیونیکیشنز ورک. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کمیونیکیشن جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے. تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک کیا نام ہے پروسیس آپ کے سامنے آ رہا ہے, ایک ڈایاگرام ہے آپ کے سامنے. یہ کیا نام ہے بڑی فیمس اور بہت سمپل سی ڈایاگرام ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں, اور بہت لاجیکل سی یہ ڈایاگرام ہے, اور موسٹلی ہم جہاں پر ہم نے کمیونیکیشن کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس پہ نمبرنگ ہوئی ہے, اگر آپ میرے ساتھ رہیں اور آپ دیکھیں کہ نمبر 1 پر آ رہا ہے سورس. اب ہمارے کیس میں جب ہم بات کریں گے تو ہمارے کیس میں جو کمپنی برانڈ ایجنسی ہے جو کہ میسج کو ڈیولپ کر رہی ہے وہ آپ کا ہوگا سورس. اور یہ کیا ہوتا ہے, یہ ان کوڈنگ فارم میں ہوتا ہے. دیکھیں اب کچھ بھی ہے کیا نام ہے, اب میسج کیا آ رہا ہے, اگر ہم ٹیلی کام سیکٹر دیکھتے ہیں پاکستان میں, زونگ کہتا ہے سب کہہ دو, جیز جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ ان کے جو برانڈ مینیجرز ہیں ان سے پوچھیں کہ جی یہ کیا ہے, سب کہہ دو, اپنا ہے, اس سے آپ کی کیا مراد ہے, یا سرف ایکسل کہتا ہے جی داغ تو اچھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو پورا ایک میسج بتائیں گے. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے, اور یہ جو وہ الفاظ یوز کر رہے ہیں ان کے نزدیک کیا. لیکن ہمیں جو مل رہے ہیں ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب کہہ دو, جائز اپنا ہے, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی ٹھیک ہے وہ سورس سے میسج کمیونیکیٹ ہوا ہے, لیکن یہ ان کوڈنگ ہے, یہ ان کوڈ ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک پورا ایک میسج ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ نمبر 2 پہ آپ آ جائیں کہ جی سورس ہے, تو نمبر 2 پہ کیا ہے, میسج ہے. برانڈ میسیجز, ایڈز, پی آر ریلیزز, کوپن, سائنیج, کسٹمر سروسز. اب یہ جو آپ جو میسج جو آپ کو ہوتا ہے جو ان کوڈنگ ہے, یہ کس طرح آپ کا یہ میسج کس کس فارم میں ہو سکتا ہے, یہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ ان سارے ہی فارم میں ہو سکتا ہے. کہ برانڈ میسیجز ہو سکتے ہیں, میں نے آپ کو بتائیں, ایڈز ہو سکتے ہیں جو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے, پھر آپ کے کیا نا پی آر ریلیزز ہیں, پبلک ریلیشن ریلیزز جو سے آپ کرتے ہیں, آپ کے کوپنز ہیں, آپ کے سائنیج ہیں, آپ کے کسٹمر سروسز ہیں. یہ سارے جو بھی بات کر رہے ہیں, جو بھی یعنی کہ وہ انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں, وہ ساری آپ کی کیا ہے,
میسیجز ہیں. اچھا یہاں سے کیا ہے کہ اب ہوا کیا کہ یہ جو میسیج ہے وہ آپ کا کیسے پہنچے گا آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کے پاس. اس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن چینل چاہیے. اب کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, ایک میڈیا ہوتا ہے. میڈیا میں کیا ٹی وی بھی آ سکتا ہے, ریڈیو بھی آ سکتا ہے, نیوز پیپرز آ سکتے ہیں, میگزین آ سکتے ہیں, انٹرنیٹ ہو سکتا ہے, میل ہو سکتا ہے, فون ہو سکتا ہے. یہ سارے آپ کے کیا ہیں, یہ میڈیاز ہیں جس کے تھرو آپ کا میسیج آپ سے آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ تک پہنچتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کا نمبر 5 پہ ریسیور ہے. تو اس کے دوران ہم نے یہاں پر ایک جو ہے نمبر 4 نوائس بھی رکھا ہوا ہے. اب نوائس کیا ہے, بیسیکلی فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈسٹریکشن. دیکھیں آپ نے یہاں پر ایک جو میسیج جو سا تھا کمپنی نے کریٹ کیا, لیکن وہ ان کوڈڈ فارم میں تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے پھر جو ہے وہ میسیج کی اس نے ٹائپس بتائیں گے وہ کس کس میں ہو سکتا ہے. اس کو آپ نے پھر کسی میڈیا کے تھرو جو ہے اس کو آپ نے اس کو براڈ کاسٹ کیا. اب یہ ہے کہ جب وہ ریسیور پر جائے گا تو اس کے درمیان جو ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر اس نے کہا کہ نمبر 4 پہ نوائسز ہیں. نوائسز مینس کہ یہاں پر ڈیو ٹو اینی ریزن, وہ کیا سی فزیکل بھی ہو سکتی ہیں, سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں, ڈسٹریکشنز. ڈسٹریکشنز مینس کہ جہاں پر کہ آپ کا میسیج جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے یا لاسٹ ہو جائے. تو یہاں پر کیا ہے, اب ریسیور کے پاس جو میسیج ہوتا ہے وہ ناٹ نیسیسریلی کہ جی یہاں سے میسیج جنریٹ ہوا تو وہ ایگزیکٹ اس فارم میں ہے. ہو سکتا ہے پہنچ بھی جائے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں سے تھوڑی سی ڈسٹربنس کی وجہ سے اس میں سے کچھ پورشن جو ہے وہ مس کر دے, یا وہ اس کو سمجھ نہیں پائے, یا اس تک پراپر اس پہ نہ پہنچے. اب ریسیور جو ہے اس کے پاس جو چیز پہنچی ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کرے گا. اب ڈی کوڈ کیا ہے, کسٹمرز, پراسپیکٹس, ادر سٹیک ہولڈرز, یہ جو سارے ہیں یہ اس سے ایک مفہوم ڈیولپ کریں گے کہ جو سورس نے ایک میسیج ان کوڈ کر کے پاس آن کیا ہے. اب اس کے بعد یہ کہ جب یہ اس کو ڈی کوڈ کرے گا, یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ناٹ نیسیسریلی کہ یہاں پہ جو آپ نے ایگزیکٹلی جو چیز ان کوڈ کی ہے وہ سارے پروسیس ہو کے یہاں پہ وہی ڈی کوڈ ہو. اگر تو یہ ہو جاتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر اس سے تو اچھی کوئی آنے میں کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے. ایسے میں آپ کو یہاں پر یعنی کہ ایک چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. اگر تو آپ کو وہ چیز ساری اسی طرح اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے, اچھی بات ہے, جو کہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. لیکن اگر اس میں کوئی لاس ہو جاتا ہے, سپوز آواز میں کوئی فرق آ جاتا ہے, کوئی آپ کی کیا نام ہے وہاں پر جب آپ سن رہے ہیں اس میں کوئی ڈسٹریکشن آ جاتی ہے, یا وہاں پر آپ کی اپنی انوائرمنٹ میں کوئی ڈسٹربنس ہے اور آپ وہ میسیج جو سے میرا اس کو سمجھ نہیں پاتے, تو وہ پھر میسیج اس طرح آپ تک نہیں پہنچے گا. اور وہ جو میسیج جو لاس ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نوائس, جو ڈسٹریکشن ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ جی ان کوڈنگ ہوئی, میسیج ڈیولپ ہوا, کمیونیکیشن سے چلا گیا, چینل میں کچھ نوائس میں کچھ یعنی کہ لاسز ہوئے, اس کے بعد یہاں پہ ڈی کوڈنگ ہوئی. تو ڈی کوڈنگ کے بعد کیا ہے, فیڈ بیک اینڈ انٹریکٹیوٹی. اب جو بات آپ کو سمجھ آئی اب اسی طرح ہی آپ کا رسپانس آئے گا. امیجیٹ رسپانس آ سکتا ہے, ڈیلیڈ رسپانس آ سکتا ہے, نو رسپانس آ سکتا ہے. میں ایک دفعہ پھر ایکسپلین, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے پھر آپ کا سورس میں جیسے آپ کو فیڈ بیک آئے گی, پھر آپ اپنے میسیج میں کوئی نہ کوئی چینج کریں گے. اگر تو آپ کو امیجیٹ رسپانس آئے گا, دیٹ مینس کہ جی آپ کا میسیج جو تھا وہ بہت نائس تھا, وہ پراپر چینل سے گزرنے کے بعد جو ریسیور جو ہے اس نے بہت اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کیا, اسی لیے اس نے امیجیٹ رسپانس دیا. لیکن اگر آپ کا کیا نام ہے ڈیلیڈ رسپانس ہے, دیٹ مینس کہ آپ کے میسیج میں کوئی پرابلم ہے. کہ ڈیلیڈ رسپانس کا مطلب ہے کہ ریسیور جو ہے اس کو ڈی کوڈنگ کرنے میں یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پرابلم آئی ہے, وہ اس کو ہے. نو رسپانس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو میسیج جو ہے وہ لاسٹ ہو گیا, اس کا کوئی یعنی کہ وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہو سکا جو آپ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ ہے کہ یہ یعنی کہ کمیونیکیشن کا ایک بہت سمپل سا ماڈل ہے, جس میں کہ آپ کے پاس نا 6 سٹیپس ہیں. فرسٹ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ کا جو سورس ہوتا ہے, اٹ کین بی دی کمپنی, برانڈ ایجنسی, کوئی بھی ہے جو ایک میسیج ڈیولپ کرتی ہے, ایڈورٹائزنگ میسیج, وہ کسی فارم میں ہوتا ہے. اٹ کین بی ایڈورٹائزمنٹ ہو سکتی ہے, وہ کیا نام ہے کوئی لوگو ہو سکتا ہے, وہ کوئی سائنیج ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہے.
پھر اس کے بعد آپ یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی چینل کے تھرو، میڈیا کے تھرو اس کو آپ براڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے ریسیور کے پاس، یعنی جس کے لیے آپ نے میسیج ڈیولپ کیا، اس کے پاس اس کو پہنچنا چاہیے. یہ لیکن اس دوران یہ ہے کہ کچھ لاسز ہو سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نوائز. وہ فزیکل بھی ہو سکتے ہیں اور سائیکولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں. فزیکل یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ اگر میری آواز نہیں سن سکتے ہیں، کوئی ڈسٹرکشن آ جاتی ہے، کوئی اسپیکر آف ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے آپ کا فزیکل لاس ہے. سائیکولوجیکل یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے خود مینٹلی اٹینٹیو نہیں ہے، آپ کے انوائرمنٹ میں کچھ ہو رہا ہے، یا کیا نام ہے اس میسیج کو آپ اس طرح انٹرپریٹ یا اس کو کنسیو نہیں کر پائے. تو یہ جو ریسیور جو ہے اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے، اس میسیج کو کچھ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اگر تو اس کو سمجھ آ جائے گا تو وہ امیجیٹ اس کا رسپانس دے گا، اگر کنفیوزنگ ہوگا اس کا ڈیلیڈ رسپانڈ ہوگا، اگر اس کو بالکل اس کی سمجھ نہیں آئی تو دیٹ مینس کہ نو رسپانس. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اسی ہی فیڈ بیک اور انٹریکٹیوٹی کی بیس پہ آپ پھر دوبارہ اپنے میسیج میں پھر کچھ چینجز کریں گے، اور یو ول ڈیولپ اے نیو میسیج. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہاؤ دا برانڈ کمیونیکیشنز ورک. اچھا، اس کے بعد مارکیٹنگ کمیونیکیشن. اگین یہی جو ہم نے ابھی برانڈ کمیونیکیشن ورک کیا اسی کو میں بتا رہا ہوں کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک سورس ہوتا ہے. اچھا، جس سورس کے بعد وہ کوئی جو میسیج ہوتا ہے اس کو جب وہ کرتا ہے تو وہ ان کوڈنگ فارم میں ہوتا ہے، اور ان کوڈنگ جو ان سے ہوتا ہے وہ میسیج جو ان سے آپ کا براڈ کاسٹ ہوتا ہے تھرو چینلز کے. پھر اس کے بعد جو ہے وہی کہ اس میں کچھ نوائسز بھی آ سکتی ہیں، کوئی ڈسٹریکشن آ سکتی ہے. پھر آپ کا کیا نام ہے ریسیور آ جاتا ہے. ریسیور کے بعد آپ کا جو آ جاتا ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے آپ کے میسیج کو، اور اس کے بعد آپ کی فیڈ بیک ہے. یعنی یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو سورس میسیج کریٹ کرتا ہے، میسیج جو ہے وہ انکوڈنگ فارم میں ہوتا ہے، اور وہ جو میسیج جو ہے آپ اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو کسی بھی چینلز یا میڈیا کے تھرو، اور ریسیور سے پہنچنے سے پہلے اس میں ہو سکتا ہے کچھ ڈسٹریکشن ہے جس کو ہم نوائسز کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ریسیور جو ہے اسی میسیج کو ڈی کوڈ کرتا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یار اس میں کیا ہے. جیسے ہم بھی کو دیکھتے ہیں نا ایڈ، ہمیں ایک دم یا تو سمجھ آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار اس میں کیا ہے، یہ کیا آفر ہے، کیا پیکیج ہے، کیا پروڈکٹ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ آپ کو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ کو سمجھ آ جائے آپ اس حساب سے فیڈ بیک دیں گے، کنفیوزنگ ہوگا آپ کا ڈیلے رسپانس ہوگا. اگر آپ کو بالکل وہ میسیج سمجھ نہیں آیا تو آپ کا کوئی رسپانس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی بیس پہ پھر آپ کریں گے. اچھا، یہاں پر میں کیا نام ہے ایک ٹی وی کمرشلز آر ون وے آف انکوڈنگ اے برانڈ میسیج. اب میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کمیونیکیشن، مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں نے کوشش کی آپ کو ایکسپلین کرنے کی، لیکن میں اب آپ کو وہ جو میری جو کوشش تھی اس کو میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں ایک ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ. اب دیکھیں کہ کیا نام ہے، یہ پہلی پکچر دیکھیں، اس میں آپ کو ایک سانپ نظر آ رہے ہیں، کچھ ڈکس نظر آ رہی ہیں، وہ ایک پونڈ کے کنارے، ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں، پیچھے سے ایک بچہ آ رہا ہے، ایک یہ سے ہے. اب اس کے بعد جو سیکنڈ میں یہ ہے کہ جی وہ بچہ ان سانپ کے پاس پہنچ گیا، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس بچے کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے جی ڈنکن ڈونٹس. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جی وہ جو سانپ جو ہیں وہ بھی ڈکس کو فیڈ کر رہے تھے. بچہ آیا، اس نے بھی اپنے ڈنکن ڈونٹس کے جو بیگ ہے اس میں سے جو ان کی پروڈکٹ ہے منچنز وہ نکال کے وہ یعنی کہ پھینک رہے ہیں. پھر انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس نے پھینکی ہے. پھر اس کے بعد ایک حیران کن بات یہ ہوئی کہ ایک صاحب آئے ہیں، وہ اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں. بڑے ڈیسنٹ سے صاحب ہیں، سوٹ پہنا ہوا ہے، ایکسیکٹو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اٹھا کے اس کو کھا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ ڈنکن ڈونٹس کا آ گیا. اب یہ جو ہے نا میں نے آپ کو کلپس دکھائے ہیں اس ٹی وی کمرشل کے جو کہ ڈنکن ڈونٹس کا ہے. اب اس میں دیکھیں ایک میسیج ہے، میں نے آپ کو پکچرز بھی دکھا دیں. اب وہ میسیج کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک پورا سیریز، ابھی میں نے آپ کو ان کی کلپس دکھائی ہیں ان ایڈز کی، یعنی کون سے اسٹل کلپس. میں آپ کے ساتھ یہی ایڈ جو ہے نا ٹی وی سی جو ہے ویڈیو کی فارمیٹ میں شیئر کرتا ہوں.
پھر جو ہے پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے، کیونکہ اگر میں اس سے پہلے ڈسکشن کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ نے اسٹل فارسٹ کے کیا نام ہے کلپس دیکھ لی ہیں. اب میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. اب اس ویڈیو میں دیکھیں، پھر ہم اس ایڈ کو ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ کمیونیکیشن ورک. There's just something about Dunkin' Donuts. اچھا، اب آپ نے یعنی کہ ایڈ دیکھا ٹی وی سی ویڈیو فارمیٹ میں. اگر آپ کیا نام ہے، میں دوبارہ وہی کلپس جو ہیں اب ہم ڈسکشن کے لیے اس کو کرتے ہیں. دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں کمیونیکیشن کی. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر کتنی خوبصورتی سے اس ایڈ میں ایک میسج کمیونیکیٹ کیا ہے، جو یعنی کہ اگر میں اور آپ اس کو ہم ڈی کوڈ کریں، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے ان کوڈ کیا ہے. کہ جو ایڈورٹائزرز ہے یہ کمپنی بیسیکلی کیا ہے کہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ جی ایک اولڈ مین ہے، وہ آ کے ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈکس کو جو فیڈ کر رہا ہے. اور پیچھے سے ایک بچہ جو ہے وہ ڈنکن ڈونٹس کی ایک پروڈکٹ کو کھاتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو بچہ جو ہے جب وہ ان اولڈ مین کے پاس، ان بزرگ کے پاس پہنچتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب وہ اپنی کیا نام ہے پاس سے ڈکس کو فیڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی کیا کرتا ہے کہ جو وہ خود کھا رہا ہوتا ہے اسی میں سے ایک پیس نکال کے وہ بھی اس کو پھینکتا ہے. لیکن کیونکہ وہ بچہ تھا، اس کی جو سی چیز جو سی وہ ڈکس تک نہیں پہنچ سکی. اور اس دوران ایک صاحب جو کہ بظاہر بڑے اچھا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے، ایگزیکٹو ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یعنی کہ بہت ریسپیکٹیبل ہیں، وہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اسی فٹ پاتھ پہ. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو میسج انہوں نے انکوڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈنکن ڈونٹس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اتنی یعنی کہ ٹیسٹی ہیں کہ ایک اچھا سویلائز پڑھا لکھا بندہ وہ یعنی کہ اس کو یعنی کہ نظر انداز نہیں کر سکا. وہ نیچے گری ہوئی چیز کو، جس کو کہ نارملی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی زمین سے اٹھا کے کھا رہا تھا، کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس نے وہ اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر سکا. اس نے وہ زمین سے اٹھا کے وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں. اور جب وہ یہ حرکت کرتا ہے تو کیا نام ہے وہ دونوں جو سے یعنی کہ اولڈ مین اور وہ جو چھوٹا سا جو بچہ ہے وہ بھی دونوں ایک دم حیران ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ڈنکن ڈونٹس کا میسج آ جاتا ہے. تو یہ انہوں نے کمیونیکیشن کیا ہے کہ جی ریگارڈلیس کہ ناٹ نیسیسری کہ جو ہماری جو پروڈکٹس جو سی ہیں وہ بچے ہی پسند کرتے ہیں، کہ بلکہ جو بڑے جو سے لوگ ہیں وہ بھی ہماری پروڈکٹ میں اتنے ہی انٹرسٹڈ ہیں جتنے کہ بچے. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ میسج کو کیسے کرتے ہیں. اب یہ جو ہے دس از اے ون وے. اب یہ انہوں نے انکوڈ کر کے انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ چلا دی. اب جو سے کنزیومر جو ہے یہ جیسے میں نے اور آپ نے یہ ایڈ دیکھا، اب ہم اس میں سے کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ سٹوری دے رہا ہوں اور آپ کی اپنی سٹوری ہو کہ آپ اس کو اپنے حساب سے ڈی کوڈ کریں. تو جو ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ٹی وی کمرشل میں ہر ایک میں جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے اور انکوڈڈ فارم میں ہوتا ہے. اب آپ اس کو کیسے ڈی کوڈ کرتے ہیں؟ اگر آپ اس کو نائسلی ڈی کوڈ کرتے ہیں آپ اس کا یعنی کہ رسپانس دیں گے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گا تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ اس طرح رسپانس نہیں دیں گے. اچھا، اسی طرح جو ہے ہم لوگ ایک اور یعنی کہتے ہیں کہ ایون بلڈنگ سروز ایز اے میسج فار اے برانڈ. سم ٹائمس یعنی ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بلڈنگ کوئی بہت ہسٹورک ہے یا اس کی کوئی اپنی بیک گراؤنڈ ہے، اس کو بھی آپ ایز اے میسج فار اے برانڈ یوز کر سکتے ہیں. جیسے اب یہ سپوز یہ جو بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے ایک کمپنی کا ہے، اس کے اندر ہیڈ آفس ہے اور یہ کمپنی جو سی ہے اسی ہی بلڈنگ کو یہ جو ہے اپنے کمپنی کے نیم کے شروع میں اس کی پکچر یوز کر رہی ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں اب انہوں نے کیوں یوز کیا ہے، ایک تو آپ کہیں گے جی نیچرلی ان کا اس میں آفس ہے، لیکن آفس ہونا تو پھر تو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس لیے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے کہ یہ ایک بہت پرومیننٹ اسٹیل اور کنکریٹ کا بڑا اسٹرانگ اسٹرکچر ہے. تو دے وانٹ ٹو گیو این امپریشن ٹو دیئر کسٹمر
یہ جی لائک آور اون بلڈنگ وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ریلائبل پریزنس ان دا مارکیٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جو سے برانڈ میسیجز میں جہاں پر بہت ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, اس میں آپ کسی بلڈنگ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے انسائڈ پروڈکٹس ایز میڈیا. Product themselves, both goods and services, also perform as media because they carry brand messages. An example is a DVD of a Disney movie. The DVD is an entertainment product, but it is also a medium that carries the Disney brand name and says something about Disney. اب اس نے ایک اور بات کی ہے کہ جو پروڈکٹ بھی ہوتی ہیں, جیسے ہم نے پیکیجنگ میں بھی بات کی ہے, کہ پیکیجنگ جو سی ہوتی ہے وہ آپ کو ایون اگین کمپنی کا جو میسیج کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. اس نے یہاں پر اگزامپل دیا ہے کہ جی ڈی وی ڈی کی ہمیں معلوم ہے کہ ہر ڈی وی ڈی, اس کے اندر ڈی وی ڈی کے اندر تو جو انفارمیشن ہے, جو چیز ہے, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ڈی وی ڈی کا جو ایک کور ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہے کیا نام ہے, انہوں نے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 2 پیسز آف پیپر ہوتے ہیں جس میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے. کس قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس ڈی وی ڈی کے متعلق انفارمیشن ہوگی کہ جی ڈی وی ڈی کیا ہے, اس کی اگر کوئی سٹوری ہے اس کی بریف ہوگی وہاں پر, اگر اس میں کوئی سانگز ہیں, میوزک ہے, ان کی ڈیٹیل ہے, گیمز ہے تو اس کی ڈیٹیل ہوگی, لیکن ساتھ ہی وہاں پر اس جو ہے جو اس کا مینوفیکچرر ہے, اس کا لوگو, اس کا برانڈ, اس کی اپنی انفارمیشن, کانٹیکٹ ڈیٹیل, یہ وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک میڈیا ہوتا ہے. میڈیا مینز کہ جو آپ کا میسیج جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکے. تو اس میں پروڈکٹ بھی آپ کا میڈیا ہے, پیکیجنگ بھی جو ہے وہ آپ کا ایک میڈیا ہے جس کو آپ کو افیکٹو. پیکیجنگ یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو صرف پیکنگ ہے, دس از رانگ. پیکیجنگ آلسو کمیونیکیٹ یور میسیج ٹو یور الٹیمیٹ کنزیومر. کیوں آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اٹھا کے شیلف سے اس کی پیکیجنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہاں پر کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ان کے ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کر سکتی ہے تو وہاں پر ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آگے اور ہمارے پاس کیا ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کو یعنی کہ ایک اور لیکچر میں بھی پکچر دکھائی تھی, لیکن وہاں پر کچھ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکا. ابھی ہم جو ہے کیا نام میں میسیجز کی بات کر رہے ہیں, کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے میں نے اس ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا, یہ کوک کی وینڈنگ مشین ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ اس میں کوائن انسرٹ کرتے ہیں یا کرنسی ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر ڈفرینٹ یعنی کہ آپ کے پاس آپشنز آ رہے ہوتے ہیں, آپ ان میں سے کوئی بھی پریس کرتے ہیں, اور اگر آپ کے یعنی کہ اتنی ہی اماؤنٹ اس کے اندر انسرٹ کی ہوتی ہے, اور یہاں جب آپ پریس کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہاں پر وہ پروڈکٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے. جیسے کوک کی وینڈنگ مشین ہے, آپ یہاں سے کوک کی جو سی بوٹل پریس کریں گے, آپ نے پیمنٹ کر دیا تو یہاں پر ایک ٹھنڈی کوک کی وہ بوٹل آپ کو مل جائے گی. پاکستان میں بھی یہ وینڈنگ مشینز اب تو آ گئی ہیں, بڑے بڑے شہروں میں اویلیبل ہیں, لیکن باہر یہ بہت کامن ہے کہ ہر یعنی کارنر وغیرہ پہ آپ کو مل جاتی ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ کوک نے کیا کیا, کوک نے ایک بہت یعنی کہ انٹیلیجنٹ موو اس نے کی. اس نے کیا کیا کہ اب ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کی گرمی بڑھے گی, جب آپ کا ٹیمپریچر رائز کرے گا, نیچرلی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کولڈ ڈرنکس کی وہ بڑھ جائے گی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی وینڈنگ مشین کے اندر ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا کہ جب ٹیمپریچر انکریز کرے تو ان ڈرنکس کی جو پرائز ہے وہ بھی انکریز کر جائے. ایک ٹھیک ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو, ظاہر بات ہے کنزمپشن بڑھے گی, انہوں نے کیا کیا کہ پرائز بھی انکریز کر دی. کہ یہی جو ہے لیٹ سے کہ جی اگر ہم پاکستان روپیز میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی جو بوٹل جو سی ہے لیٹ سے کہ جی 25 روپے کی آپ کو مل رہی ہے, تو اگر کیا نام ہے ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس کی پرائز جو سی ہے سپوز 2 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ گیا تو اس کی پرائز ہو سکتا ہے 30 روپے ہو جائے. 5 ڈگری بڑھ گیا تو اس کی پرائز 35 روپے ہو جائے, اگر وہ اس سے بھی بڑھ گیا تو 40 روپے. تو اس طرح انہوں نے اس میں ڈفرینٹ بریکٹس لگا دیں کہ جس میں جب پرائز کیا نام میں بڑھنا شروع ہو جاتی تھی کہ اگر ٹیمپریچر بڑھتا تھا تو نیچرلی آپ کی کولڈ ڈرنک کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اسمارٹ موو کی کہ اب دیکھیں یہ جو مشین ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے, اس میں 1 گھنٹے میں سپوز 10 بوٹلز جو سی ہیں وہ سیل ہوتی ہیں.
اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی کسی بھی وجہ سے وہاں پر یعنی کہ کوئی سپورٹس کا ہو رہا ہے، کوئی فنکشنز ہو رہا ہے، کوئی گیدرنگ ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہے. اب نارملی 1 گھنٹے میں اس کی 10 بوٹلز بکتی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہر کیا نام میں 15 منٹس میں 10 بوٹل بکنا شروع ہو گئی ہیں. اب چوں ہی مشین نے یہ دیکھا کہ جی اس کی جو انہوں نے فیڈ کیا ہے اس کے اندر کہ اس کی کنزمپشن اب بڑھ گئی ہے، تو اگین اس کی پرائز بڑھنا شروع ہو جائے گی. اگر 15 منٹ میں 10 بوٹل نکل گئی ہیں تو پرائز 25 روپے سے ہو سکتا ہے 30 روپے ہو جائے. اگر کیا نام ہے آدھے گھنٹے میں اس کی اور ہو گئی تو پرائز اس سے 35 روپے ہو جائے گی، 40 روپے ہو جائے گی. تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کمپنی پوائنٹ آف ویو سے یہ تو بہت انٹیلیجنٹ موو ہے کہ جی کیا نام ہے آپ مارکیٹ کے حساب سے جو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو آپ اس کو کیش کریں اور آپ اپنی پرائز اس حساب سے ایڈجسٹ کریں. اگر آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو اپنی پرائز کو ریوائز کریں اور اس کو کریں اور آپ مارکیٹ کا ایڈوانٹیج لیں. تو اس حساب سے تو انہوں نے بہت اچھی کلیور موو ہے ان کی کوک کی، لیکن یہ تو ان کی اپنی ایک سوچ تھی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ would this change the way you think about coke؟ اگر آپ ایز اے کوک کے کنزیومر ہوں اور آپ اس چیز کو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کیا اچھا سمجھیں گے؟ نمبر 1 ٹھیک ہے. اب وہ تو کر رہے ہیں نا، اب انہوں نے ایک ان کوڈنگ کی، آپ اس کو کیا ڈی کوڈنگ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انٹیلیجنٹ سولوشن دیا، ہم نے کمپنی کے ریونیو کو انکریز کرنے کے لیے، ہم نے میکسیمائز کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. لیکن ایز اے کنزیومر آپ اس کو کیا ڈی کوڈ کر رہے ہیں؟ آپ تو ہو سکتا ہے یہ ڈی کوڈ کر رہے ہوں کہ یار یہ کوک والے کتنے عجیب لوگ ہیں، ذرا سا ٹیمپریچر بڑھتا ہے پرائز بڑھا دیتے ہیں، اتنی ناانصافی ہے، وہی بوٹل ہے وہی ہے، ٹیمپریچر بڑھ گیا جی گرمی لگ رہی ہے اور اوپر سے یعنی کہ 25 روپے والی آپ 30 کی یا 40 کی دے رہے ہیں. یا وہاں پر کیا نام ہے گیدرنگ تھی جی، وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے، رش تھا، کوک لینے گئے تو کوک والوں نے پرائز بڑھائی ہوئی ہے، نارمل جو سی 25 روپے کی ہر جگہ مل رہی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہ آپ اس کو کیسے ڈی کوڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی امپیکٹ ہے کہ اگر اسی کوک وینڈنگ مشین کے ساتھ پیپسی والے اپنی وینڈنگ مشین لگا دیتے ہیں اور وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں تو اگین اب آپ کا کیا نام ہے جو انہوں نے جو حرکت کی ہے اس کے متعلق آپ اس کو کیسے ڈی کوڈ کریں گے ان کی اس کمیونیکیشن کو. اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ جی پیپسی ایسی کوئی کام نہیں کر رہی ہے، آپ کوک کے برانڈ کو آپ چھوڑ کر پیپسی پر سوئچ اوور ہو جائے. تو ایسی کمیونیکیشن کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ خوش نہیں ہے یا وہ اس کو گڈ فیتھ میں نہیں لے رہا. تو یہاں پر جو سی وہ ہے جو آپ کو ایک پوائنٹ بتانا تھا کہ بینگ اے مینیجر جب آپ بنائیں تو آپ کا صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا پڑتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ کنزیومر آپ کی کسی بھی اسٹریٹجی پہ کسی بھی موو پہ اس کا رسپانس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ. ایک اور ہم یعنی کہ ہے کہ ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے. When a brand message generates no feedback from consumer, it is really providing some form of input. اب ایک اور چیز یعنی کہ یہاں پہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی موو کرتے ہیں تو اس میں نیچرلی ہے کہ آپ کو کوئی فیڈ بیک آنی چاہیے. اگر کبھی کوئی فیڈ بیک نہیں آ رہی تو اکارڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ کہ اس میں بھی آپ کے لیے ایک میسیج ہے. آپ کو کوئی فیڈ بیک نہیں آئی تو آپ کے لیے پھر بھی ایک میسیج ہے. وہ میسیج کیا ہے؟ In the real world, smart organizations do not believe in the no news is good news. ایک ہم بہت کامن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں no news is a good news. مینس کہ سپوز ایک بندہ جو ان سے ہمارا فیملی ممبر لاہور گیا ہے اور اس نے وہاں جا کے ہمیں کوئی انفارم نہیں کیا کہ وہ لاہور خیر خیریت سے پہنچ گیا. تو جب ہم فیملی میں ڈسکس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار وہ گیا، اس کی کوئی کال آئی تو کوئی ایک فیملی ممبر کہتا ہے کہ نو نیوز از اے گڈ نیوز، مینس کہ جی سب کچھ ٹھیک ہوگا. اگر اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ابھی تک کوئی نہ کوئی اس کی خبر آ چکی ہوتی. کوئی خبر نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو اس کے لیے ایک یعنی کہ کامن سیئنگ ہے کہ نو نیوز از اے گڈ نیوز. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آرگنائزیشن میں کہ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کیا، آپ نے کوئی میسیج کمیونیکیٹ کیا، آپ نے کوئی ایڈورٹائزنگ کمپین چلائی ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی فیڈ بیک نہیں مل رہا اور آپ بڑے آرام سے کہیں کہ جی نو نیوز از اے گڈ نیوز. وہ کہتے ہیں کہ اس فلاسفی پہ کم از کم آپ اس پہ بلیو نہیں کریں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ they are proactive and immediately begin research with consumers to find out what they are thinking about brand messages and why they are not responding. دیکھیں آپ کو اپنے کنزیومر سے فیڈ بیک چاہیے. وہ اچھا بولتے ہیں اچھی بات ہے, اگر وہ آپ کے پروڈکٹ کے خلاف ہیں تب بھی آپ ان کو سنیں, کیونکہ الٹیمیٹلی دیٹ ول ہیلپ یو ان امپروونگ یور پروڈکٹ سروسز. تو یہ کہہ دینا کہ جی کیا نام نو نیوز از اے گڈ نیوز, ہمیں تو کوئی فیڈ بیک نہیں آئی, ہم نے تو یہ کیا وہ کیا, تو دیر از سم تھنگ رائٹ, دس از ٹوٹلی رانگ. آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یار آپ کو کیوں فیڈ بیک نہیں آئے, کنزیومر نے کوئی رسپانس کیوں نہیں دیا, اور اس کی بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. تو پلیز جب بھی آپ کمیونیکیٹ کریں فرام دا برانڈ پوائنٹ آف ویو, آلویز ٹیک کنسیڈریشن ٹو دی فیڈ بیک آف یور کنزیومر. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی جواب نہیں آیا, نو نیوز از اے گڈ نیوز. دس فلاسفی ول ناٹ بی اپلیکیبل ان دی کیس آف اے برانڈ کمیونیکیشن. اچھا, اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ کیا نام آپ کے برانڈ ٹچ پوائنٹس. اگین جو سے ہم نے جیسے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ برانڈ ٹچ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, وہ تمام لوکیشنز کے جہاں پر کوئی بھی کنزیومر آ کے اپنے برانڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. اب اس میں جو سے کیا نام ہے, ایک آپ کے آتے ہیں کمپنی کریٹڈ, ایک آپ کے آتے ہیں کسٹمر انیشیٹڈ, ٹھیک ہے, پھر آپ کے آتے ہیں انٹرنسک, اور پھر آپ کے کچھ ہوتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ. یعنی کہ دیر آر 4 ٹائپس آف ٹچ پوائنٹس. کمپنی کریٹڈ, جیسے کمپنی نے کوئی ایڈ بنایا, ٹھیک ہے, کوئی آپ کا کسٹمر سروسز کا ہے, کوئی اور آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہ سارے کمپنی کریٹڈ ہیں. کسٹمر انیشیٹڈ کیا ہے کہ کسٹمر نے آپ کو کال کیا, اس نے کیا نام ہے آپ سے ٹول فری نمبر پہ بات کی, اس نے آپ کو ای میل بھیجی, اس نے آپ کو کوئی لیٹر, دیٹ از اے کسٹمر انیشیٹڈ. ان ایکسپیکٹڈ کیا ہے کہ جی کیا نام ہے کہیں اس کی انٹریکشن ہوئی, کہیں پر اس نے ملا, اس کو کوئی انفارمیشن یا کچھ ملا کہیں, یعنی کہ ان کے علاوہ. انٹرنسک کیا ہے کہ جی اس کی کیا نام ہے آپ کے, اس نے کسٹمر سروسز کے آفس میں آیا, وہاں پر اس کے ڈفرینٹ لوگوں سے کہ جو آپ کا کیا نام ہے لوور اسٹاف ہے یا آپ کی مینجمنٹ ہے, کسی ایک کے ساتھ وہاں پر جب وہ آتا ہے وہاں پر جو اس کی انٹریکشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنسک, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اس کی وہ یعنی کہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کمپنی کریٹڈ, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ساری ایکٹیویٹی جو کمپنی کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپنی کریٹڈ. ایڈورٹائزنگ آپ کی ہو سکتی ہے, آپ کے کسٹمر سروسز کے, آپ کے آفس ہو سکتے ہیں, کلائنٹ سروسز کے, یہ آپ کے وہ آئیں گے. انٹرنسک جو ہے کہ جب کوئی بھی بندہ وہاں پر آپ کا انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ اس کی جو بھی انٹریکشن ہوتی ہے, جیسے آپ کا رینٹل کار کا بزنس ہے, سپوز اس میں اب آپ کا کیا نام ہے جب وہ بندہ گاڑی لینے کے لیے آتا ہے تو اس میں اب وہ جو گاڑی آپ کا جو وہاں پر جو ڈرائیور ہے جہاں پہ آپ کی گاڑی پارک ہوئی ہے, تو وہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں, جب آپ نے اس کو گاڑی دی ہے اس کا انٹیریئر کیا تھا, وہ صفائی ہوئی تھی, گاڑی کہاں پہ کھڑی تھی, اس نے کیسے انٹریکٹ کیا, جس نے گاڑی اس کو دی ہے وہ سیکورٹی گارڈ تھا یا ڈرائیور تھا یا کلینر تھا, تو وہ سارے جو سے آپ کے انٹرنسک ٹچ پوائنٹ ہیں. ان ایکسپیکٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں پر کوئی بھی اس کو انفارمیشن ملی, جب اس نے انٹریکٹ کیا اس دوران, اگر جو کہ ان کے علاوہ جو بھی آتے ہیں وہ سارے آپ کے ان ایکسپیکٹڈ ٹچ پوائنٹ ہیں. کسٹمر انیشیٹڈ کیا, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ٹول فری نمبر ہو سکتا ہے, ای میل جنریشن ہے, میل جنریشن ہے, اس نے کال کیا, تو یہ کسٹمر انیشیٹڈ ہے کہ کسٹمر نے انیشیٹ لیا اور اس نے کمپنی سے کانٹیکٹ کیا. اب یہاں پر ایک اور میں یعنی کہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ہے کہ آئی ایم سی ان ایکشن والوو ان منیلا ان فلپائن. والوو برانڈ جو تھا کوئی اتنا یعنی کہ کوئی پاپولر برانڈ نہیں تھا. اب جن صاحب نے والوو کی ڈسٹریبیوشن لی منیلا کے لیے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے, اب ہم بات کر رہے ہیں کسٹمر ٹچ پوائنٹ کی. نیچرلی انہوں نے یعنی کہ جب ڈسٹریبیوشن لی والوو کی تو ان کو ایک شو روم بنانے کی ضرورت تھی, جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے, جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ہے کار شو روم ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, ہم جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں. لیکن ان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کافی بڑی پریمیسز لی, جگہ لی شو روم کے لیے, وہاں پر جہاں پر انہوں نے کاروں کا شو روم اسٹیبلش کیا,
اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اسی ہی پریمیسز میں, اسی ہی جگہ میں انہوں نے ایک یعنی کہ لیڈنگ بینک کی برانچ اوپن کی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک کافی بار قائم کیا کہ جہاں پر آپ کو کافی, ہائی ٹی اور یہ اس کے ساتھ جو سے آپ کے مل سکیں جو بھی لوازمات ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے اسی پریمیسز میں کچھ آڈیٹوریم بنائے. اب ہوتا کیا تھا, ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جی گاڑی جو سی ہے وہی لوگ لیتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو بینکنگ فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے آپ نے ڈپازٹس دینے ہیں, آپ نے ودڈرا کروانے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ جی ظاہر بات ہے جب لوگ بینک کی سروسز کے لیے آئیں گے تو الٹیمیٹلی کیا نام ہے وہ لوگ جو ہے وہ شو روم کو بھی وزٹ کریں گے, اور شو روم کے جو ہیں گاڑیوں کے جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جن کی بینکنگ نیڈز ہوتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کو کیا نام ہے میٹنگ گریٹنگ کے لیے جگہ بھی چاہیے, اس کے لیے اچھے کافی ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہاں پر اپنے لوگوں کو بلائیں, انوائٹ کریں, بیٹھیں. جب ایک ریلیکس ماحول میں بیٹھ کے بات چیت کریں گے, گپ شپ لگائیں گے, ایک دوسرے کی خیر خرید پوچھیں گے, تو ساتھ ہی یہ کہ وہ ہمارے شو روم کو بھی وزٹ کریں گے. پھر اس کے علاوہ اس نے جو آڈیٹوریم بنائے اس میں اس نے یہ کانسیپٹ رکھا کہ جی ان آڈیٹوریم میں کیا ہے کہ وہ جو ہوتے تھے یعنی کہ بینڈز, میوزیکل بینڈز, وہاں پر انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی اچھا بینڈ ہے اس پر ریسورسز نہیں, آپ آئیں, آپ اپنی پرفارمنس دیں. تو وہ ان کو پروموٹ کرتا تھا. اس سے یہ ہوا کہ جو کمیونٹی جو سی ہے, اب یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس یعنی کہ پیسہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ بینکس کی سروسز یوز کر رہے ہیں, یا کیا نام ہے وہ آپ کی یہ کافی کارنرز وغیرہ اس میں بیٹھے ہوئے کافی انجوائے کر رہے ہیں, میٹنگ گریٹنگ اپنی بزنس میٹنگ کو پلان کر رہے ہیں, یا ریلیکسنگ انوائرمنٹ میں وہ میوزک سن رہے ہیں, اس کو انجوائے کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ. اور اس کے علاوہ اس نے یہی کیا کہ صرف ان کیا نام ہے جو آڈیٹوریم تھے ان کو میوزک کے لیے نہیں بلکہ آف اینڈ آن وہ وہاں پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام بھی ارینج کرتا تھا. یعنی کہ سپوز انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے یا کوئی اچھا اسپیکر ہے وہ کسی ٹاپک پہ بولنا چاہتا ہے تو وہ اس کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, اکوموڈیٹ کرتا تھا کہ جی آپ آئیں اور آپ دیں, اور اس طرح لوگوں کو انوائٹ کرتا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو شو روم کا جو ایک اولڈ کانسیپٹ تھا کہ جہاں پر صرف اور صرف گاڑیاں کھڑی ہوئی اور اب لوگوں کہتے ہیں جی آئیں دیکھیں, اور لوگ ظاہری بات ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا, لیکن اس نے اس ساتھ بہت ساری ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دی کہ جہاں پر لوگ آتے تو کسی اور وجہ سے تھے, لیکن یہ وہی اس کے ٹارگٹ مارکیٹ تھی, وہی اس کے کلائنٹیج تھے. تو اس طرح یہ ہے کہ جب وہ وہاں آتے تھے تو نیچرلی اور انکانشیسلی وہ آ کے اس کی پروڈکٹ کو بھی وہاں پر دیکھتے تھے, اس کے شو روم کو بھی وزٹ کرتے تھے. اور اس کے بعد اس کا جو پروفیشنل ٹرینڈ سٹاف جو ہے وہ لوگوں کو کنونس کرتا تھا, انکریج کرتا تھا کہ وہ والوو برانڈ کو ٹرائی کریں. یہاں پہ وہ دوسرے برانڈز کو دیکھنے ہیں, اس کو ٹرائی کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, اکوموڈیٹ کرتے تھے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا, آئیں دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہوا. چیلنج کیا تھا, سبٹلی سیل دی والوو برانڈ ان منیلا. ظاہری بات اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ والوو برانڈ کو منیلا میں پروموٹ کرنا ہے, اس کو منیلا میں فلپائن میں اس کو سیل کرنا ہے. اس نے کیا کیا, کریٹ اے نیو ٹائپ آف والوو ڈیلرشپ. ایک اس نے کافی کیفے بنایا, ایک اس نے لوکل بینک کو اس پریمیسز میں لے کر آیا, کنسرٹس اینڈ لیکچرز کی ایک سیریز, وہ جو میں نے آپ کو ساری آپ کو ڈیٹیل میں بتائی کہ اس نے ان آڈیٹوریم میں کنسرٹس بھی ارینج کیے اور لیکچرز بھی ارینج کیے فار دی ویلفیئر, فار دی بینیفٹ, فار دی انجوائمنٹ, فار دی انٹرٹینمنٹ, فار دی سوسائٹی اپ لفٹ. ٹھیک ہے, تاکہ جو لوکل کمیونٹی ہیں ان کو ایک اچھی فیلنگ آئے. اچھا, اس کے بعد والوو کارز اینڈ ایسیسریز. اس کے علاوہ نیچرلی جو اس کا بزنس تھا, جو اس کا آبجیکٹو تھا کہ اس کے پاس وہاں پر والوو کارز تھیں اور اس کے علاوہ ان کی ایسیسریز وغیرہ بھی اویلیبل تھی. رزلٹ کیا ہے, والوو کارز سیلنگ ویل ان دی ایریا. ان کی ان کیا نام ہے ایکٹیویٹیز یا اسٹریٹجیز کی وجہ سے کیا ہوا کہ والوو کی جو سیل جو تھی اس ایریا میں انکریز ہو گئی. The Volvo brand is now more appealing to a wider range of consumer. پہلے وہ لوگ جو کہ Volvo brand کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے, we are talking about space with special reference to Manila, now they start taking interest.
ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی یعنی کہ ایک سکسیس ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں آپ کو ڈفرینٹ کیس بتا رہا ہوں اس میں میں آپ کو پریکٹیکل سائڈ پہ لے کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں لوگوں نے کس طرح پروموٹ کیا. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کار شو روم ہے یار, کار کیا نام شو روم بنانا ہے, چھوٹا نہیں بنانا, بڑا بنانا ہے, بڑا نہیں بنانا, ڈبل سٹوری بنا لیں, ٹھیک ہے, گلاسز لگا دیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. لیکن اس کا کانسیپٹ دیکھیں کہ اس نے بینک کی برانچ لے کر آیا, فیسیلیٹیٹ لوگوں کو کیا, ایک کافی کیفے اس نے اسٹیبلش کیا, اس نے کیا نام ہے وہاں پہ آڈیٹوریم بنائے جس میں کہ کیا نام ہے میوزیکل کنسرٹس بھی ہوتے تھے اور لیکچرز بھی ہوتے تھے, تاکہ کمیونٹی میں یہی نہیں آئے کہ جی اس نے کیا یہ سارا جیسے اسپیشلی ہر کمیونٹی کے ہوتے ہیں, جیسے ہماری اگر اپنی کمیونٹی ہے تو بعض ہوتا ہے اس میں کرٹیسائز ہوتا ہے کہ جی کیا ہر وقت میوزک یا یہ ہے. تو اس کے ساتھ لیکچر سیریز بھی شروع کی کہ جی اگر آپ نے لیکچر رہیں گا کسی اچھے پہ کہ یعنی کہ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. اچھا اس کے علاوہ سروس ٹچ پوائنٹس, ایک تو ہوتے ہیں پروڈکٹس ٹچ پوائنٹ. اب سروس ٹچ پوائنٹ میں یہ ہے کہ ان موسٹ آرگنائزیشن سروس پیپل ڈو ناٹ رپورٹ ٹو دی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بٹ رادر ٹو سم ادر ایریا سچ ایز ہیومن ریسورسز, operations, etc. Nevertheless, one negative service message can more than counter the effect of dozens of positive planned messages produced by marketing. In an integrated program, marketing works with operations and other departments to minimize negative service messages and create synergy between the planned and service messages for greater impact. کافی زیادہ ٹیکسٹ میری نارملی سلائڈز میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ میں صرف آپ کو جو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض کا جو کسٹمر سروسز کے لوگ ہوتے ہیں یہ انڈر دا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتے ان ریالٹی. بعض آرگنائزیشنز میں ان کو کیا ہوتا ہے جی ان کو جی ایچ آر کے انڈر کر دیں, ہیومن ریسورس کے, ان کو ایڈمنسٹریٹو کے انڈر کر دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے سارے ٹچ پوائنٹس جو ان سے انڈر ون کنٹرول نہ ہو اور آپ کو وہ سیم میسیج کمیونیکیٹ نہ کر رہے ہوں. میں ایک ایڈ چلا رہا ہوں, اس میں کچھ میسیج کچھ اور ہے, میرے جو کسٹمر سروسز کے لوگ ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, میرے کسی کسٹمر کی ڈائریکٹ میرے امپلائی سے انٹریکشن ہوتی ہے اور وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج کل ہم مارکیٹنگ فرنٹ پہ کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ایک یہ بہت ضروری بات ہے کہ یہ کہنا ہے کہ جی کیا نام ہے سروسز کا پروڈکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا کسٹمر سروسز والوں کا ایڈورٹائزنگ سے کیا تعلق, دس از رانگ. اگر میری ایک کسٹمر سے میں ایک ایڈورٹائزنگ میں میسیج چلا رہا ہوں اور میرا جو ہے کہ جی ایکسیلنٹ کسٹمر سروسز اور میرے کیا نام میں کسٹمر سروس لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایکسیلنٹ سے میری کیا مراد ہے, اور وہ وہی اپنے روٹین میں بات کر رہے ہیں. کسٹمر سروسز دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وابڈا میں بھی کسٹمر سروسز ہیں, سوئی گیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کسٹمر سروسز ہیں, گورنمنٹ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ ہیں. ایون کیا نام ہے آپ ٹیلی کام سیکٹر میں چلے جائیں جہاں پر آپ کی ایک سائڈ پہ آپ کی یعنی کہ ٹیلی نو اور موبل لنک ہے, دوسری سائڈ پہ آپ کا پی ٹی سی ایل بھی ہے, اور آپ اگر کمپیریزن کریں اور یو ول فیل اے لاٹ آف ڈفرینس ان ٹرم آف کسٹمر سروسز. Some of them they are very good and they are improving the image of the brand, لیکن not necessarily everywhere. تو یہاں پر جو یہ ہے کہ آپ کے جو سروس ٹچ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کی جو مین فریم جو سی آپ کی جو کمیونیکیشن اس کے ساتھ لنک ہونے چاہیے. اگر وہ اس کے ساتھ لنک نہیں ہے تو مے بی they are doing nothing. The only thing they are doing, they are damaging the image of the brand. اچھا اگین آپ سے کیا نام ہے کیونکہ ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر وہ کام جو کمپنی پوائنٹ آف ویو سے اچھا کر رہے ہیں تو وہ کنزیومر بھی اس کو اچھا لے. ہم نے کوک کو ڈسکس کیا. اب یہ ہے کہ یہاں پر میں اب ایک اور آپ کے ساتھ ایک یعنی کہ پکچر میں شیئر کر رہا ہوں, اس کے پیچھے بھی ایک یعنی کہ پوری ایک کیس اسٹڈی ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی اے ٹی ایم مشین ہے, لیٹس سے کسی بھی بینک کی اے ٹی ایم مشین ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس اے ٹی ایم مشینز میں انہوں نے اسمال ڈیوریشنز کے کمرشلز وہ ایڈ کر دیے. انہوں نے کیا کیا کہ جب کوئی بھی کنزیومر جو ہے وہ اپنا اے ٹی ایم کارڈ انسرٹ کرے اور منی یعنی کہ اس میں سے پیسے نکالنے کی کوشش کرے, جب اس کا کارڈ ایکسیپٹ ہو جائے تو انہوں نے اس میں ایک تھوڑا سا ڈیلے ٹائم دے دیا. اور اس دوران کیا ہے کہ اب کیا نام ہے کسٹمر نے اپنا کارڈ انسرٹ کر دیا, اس نے اپنا پاسورڈ ڈال دیا اور اس کے بعد اس کے ایکسیپٹ ہو گیا, لیکن پیسے اب باہر نہیں نکل رہے. اور اس دوران
چھوٹے چھوٹے انٹرول کے 2 یا 3 ایڈ جو ہیں جب وہ اسکرین پہ بڑا ویٹ کر رہا ہے کہ جی پیسے باہر نکلیں اور میں اپنے پیسے لوں اور موو آن کر جاؤں، تو اس دوران جو ہے وہ ایک ایڈ آ رہا ہے، اس کے بعد دوسرا ایڈ آ رہا ہے، اور یہ جو سارے جو ایڈ ہیں یہ جو ہے پراپر کمرشل ہیں، اور جو کہ جس کے لیے کہ جس بینک کی بھی وہ اے ٹی ایم مشین ہے وہ اپنے یعنی کہ کلائنٹ سے چارج کر رہے ہیں۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہوا، جیسے اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک خاتون ہے، اس نے اپنا کارڈ انسرٹ کر دیا، اس کا ہینڈ جو ہے وہ اپنے پیسے لینے کے لیے، لیکن اس دوران کیا ہے اسکرین کے اوپر ایڈ چل رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے پیچھے لوگ کیو میں کھڑے ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی کیا نام ہے یہ جو لیڈی ایجنسی ہے یہ کیا نام ہے اپنے پیسے لے کر سائڈ پر اور ہماری باری آئے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ نہ اس کا قصور ہے نہ ان کا قصور ہے، قصور کیا ہے کہ وہاں پر ایڈ چل رہے ہیں۔ اب یہ وہ 2 یا 3 ایڈ زبردستی جب تک وہ چلیں گے نہیں تو اس کے بعد جا کے وہ آپ کے پیسے نکلیں گے، پیسے نہیں نکلیں گے تو نیچرلی آپ موو نہیں کریں گے، موو نہیں کریں گے تو پیچھے والے کی باری نہیں آئے گی۔ اب اگین ویری کلیور موو، یہ جی آپ نے ڈال دیے ہیں، اب آپ نے پیسے لینے، اب آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے وہ ایڈ دکھا رہے ہیں زبردستی، آپ بے شک دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو پھر وہاں پر یہ جو اسٹیٹمنٹ اوپن ہے، کنزیومر ڈڈ ناٹ انجوائے کمرشلز آن اے ٹی ایم، بھئی آپ کو کس نے کہا ہے؟ ایک بندہ اے ٹی ایم پہ گیا، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ وہاں سے اپنے منی کو وڈرا کرے، وہ وہاں پر آپ کے ایڈ دیکھنے نہیں گیا، آپ اس کو زبردستی فورسفلی ایڈ کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو کنزیومر نے اس پہ پروٹیسٹ کیا، اور فائنلی یہ کہ اس بینک کو یہ اپنی جو زبردستی جو ایڈ کمپین تھی، جو وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے ایڈ چلاتا تھا اور ان کو چارج کرتا تھا، اس کو سٹاپ کرنا پڑا جسٹ بیکاز آف دا کنزیومر پریشر۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ پرپزفل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اتنی کمیونیکیشن پہ بات کی کہ جی یہ ہونا چاہیے، ٹچ پوائنٹس کی بات کی۔ اب لاسٹ میں جو سے میں اس کو یعنی کہ سم اپ کر رہا ہوں، اور وہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پرپز فل ڈائلاگ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کیا نام ہے ایک برانڈ کی کمیونیکیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کیا نام ہے کنزیومر کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ ایک پرپز فل ڈائلاگ اسٹیبلش کریں، یعنی جس کی کوئی ریزن ہو کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی سالڈ ریزن یا کوئی اس کی یعنی کہ کوئی ایسی بات ہو کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا نام ہے دیر آر 4 R's، ٹھیک ہے۔ دا فرسٹ R اسٹینڈ فار ریکورس۔ ریکورس مینز ایزی ایکسیس ٹو دوز ہو کین سالو اے پرابلم۔ دیکھیں مجھے اگر کوئی پرابلم ہے، مجھے کوئی ایشو آ رہا ہے برانڈ سے ریلیٹڈ، تو مجھے معلوم ہوگا ٹو ہوم آئی ول کانٹیکٹ۔ It can be a toll-free number, it can be a website, it can be an ordinary number, call center کا ہے، کچھ بھی ہے۔ تو یہ کہ مجھے ایزی ایکسیس ہونی چاہیے کہ جہاں پر میں کسی سے یہ نہیں کہ میں نے اس سے بات کی وہ کہیں جی نہیں آپ اس نمبر پہ بات کریں، نہیں جی آپ فلان نمبر پہ بات کریں، آپ اس طرح کریں کہ صبح بات کریں، آپ اس طرح کریں شام کو بات کریں، جی آج وہ صاحب چھٹی پر ہیں، آج تو وہ آئے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے اگر آپ پرپزفل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ایزی ایکسیس ٹو دوز ہو کین سالو اے پرابلم، کہ جن کے پاس سلوشنز ہیں کسٹمرز کے، ان کی ایزی ایکسیس ہونی چاہیے، ان کو وہ ایزیلی کانٹیکٹ کر سکیں۔ سیکنڈ R دیٹ از ریکگنیشن، کمپنی ایکنالجمنٹ آف پرچیزز اینڈ دی کسٹمرز انٹریکشن ہسٹری ود دی کمپنی۔ اب آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی ایک بندہ اگر اپنا نام بتاتا ہے تو آپ کے پاس اس کی پوری ڈیٹیل آ جانی چاہیے۔ اگر سپوز میں نے آج ایک کمپنی میں ایک کمپلین رجسٹر کروائی ہے، اور کل اگر میں دوبارہ اس کا سٹیٹس معلوم کرنا چاہ رہا ہوں اور میں دوبارہ اس کمپنی میں کال کرتا ہوں اور وہ میں ان کو اپنا ریفرنس نمبر بھی بتا دیتا ہوں، اور اس کے باوجود وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی سر وہ آپ کی کمپلین کیا تھی، آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کا پرابلم کیا ہے، میں کہوں گا یار میں نے کل کمپلین کروائی تھی، میری بات ہوئی تھی، سر آپ کی کس سے بات ہوئی تھی، وہ کون صاحب تھے، ان کا نام کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ کتنے اریٹیٹنگ قسم کے کویسچنز ہیں کہ یار جب میں آپ کو ایک ریفرنس دے رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مجھے یہ تو نہیں معلوم وہ کون صاحب تھے، کیا تھے، ان کی عمر کیا تھی، کیا کرتے تھے،
میں نے تو یہاں پر ایک کمپنی میں کال کیا, میں نے اپنے رجسٹر ہے اور انہوں نے میرے کہا کہ آپ کی کمپلین رجسٹر ہوگی ہے, آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. آج کیا میں دوبارہ کمپلین کر رہا ہوں, سارا ریکارڈ, اریٹیٹ سچویشن. تو ریکگنیشنز مین کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں جی وہ CRM کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ پروگرام, کسی ٹائم اس پہ بھی ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ آپ کی ریکگنیشن ہونی چاہیے, ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے کہ وہاں پر, اور اگر آپ نے کیا تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے اپڈیٹ کریں کہ میری کمپلین کا سٹیٹس کیا ہے. تھرڈ, وہی جو میں بات ابھی اینڈ پہ کی ہے کہ رسپانسونیس, کسٹمر سیٹسفیکشن فالوئنگ اے کسٹمر انیشیٹڈ کمپنی کانٹیکٹ. میں نے کمپنی سے کیا نام ہے کانٹیکٹ کیا, میں نے ان کو نوٹس میں ایک چیز لے کر آیا, تو یہ اس کمپنی کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مجھے رسپانس دیں. وہ کہیں کہ سر ٹھیک ہے, ہم نے آپ کی کمپلین نوٹ کر لی ہے, ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور ہمارا سٹاف جو ہے وہ ود ان 1 آور آج کل یا پرسوں جب بھی وہ آپ کو دے گا, پھر مجھے اپڈیٹ کیا جائے کہ جی آپ کی یہ کمپلین ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. جب وہ کمپلین صحیح ہو جائے تو مجھ سے پوچھ جائے کہ جی آپ کی کمپلین ریکٹیفائی ہوگی, آپ ہیپی ہیں, آپ کیسے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی رسپانسونیس, دس از دی تھرڈ آر آف purposeful dialogue. And finally, and the most important, respect, showing consideration and not hammering them with advertisement and messages in which they have little interest. ہمیشہ 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 آپ اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ رسپیکٹ دیں. اور جسے بھی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا کہ جی کوک نے کیسے بیہیو کیا, ATM مشین کی بات کی کہ جی اگر کسی کو, اگر وہ آپ کا میسج نہیں ریسیو کرنا چاہتا, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان یور ایڈورٹائزنگ کمپین, اگر وہ آپ کی انفارمیشن نہیں لینا چاہتا, جیسے آج کل ہمارے کہ ای میل ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنی اس پہ یعنی کہ جنک میلز آتی ہیں جو ہم نہیں چاہتے, پتہ نہیں کون لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں اور انوانٹیڈ ہوتی ہیں. گھروں میں ہمارے بہت ساری میل آتی ہے, ہمارے یعنی کہ جو ہے انٹرنس ہے اس پہ ہمارے بہت سارے میسیجز ڈراپ کر دیے جاتے ہیں, لیفلیٹس, فلائرز وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو رسپیکٹ دیں. اس کو رسپیکٹ آپ کیسے دیں گے کہ اس کو وہی میسیج کمیونیکیٹ کریں, وہی کیا نام ہے ایڈورٹائزنگ اس کو کہیں کہ جس کو وہ یعنی کہ ریسیو کرنا چاہتا ہے. اس لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای میلز میں آپ کا کنسنٹ لیا جاتا ہے, آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ملے گی, اور اگر آپ کو اسٹیج پہ اس کے ساتھ نہیں سیٹسفائی تو آپ اس کو ان سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو دیز آر دا 4 R's فار پرپزفل ڈائلاگ. اور فائنلی جو آپ کا جو فائنل نوٹ ہے, اسٹکی کمیونیکیشن, IMC encourages the creation of messages that involve consumer for a longer time. آپ کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے, آپ نے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اپنے کنزیومر کے ساتھ, اینڈ دیٹ کین بی فیسیلیٹیڈ بائی نیو 2-way کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز دیٹ فوسٹر اے پرپزفل ڈائلاگ انکلوڈنگ. ٹھیک ہے, آپ کا کیا مقصد ہوتا ہے, اپنے لانگ ٹرم ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں, اور وہ کس طرح ممکن ہے, وہ آپ کی ممکن ہے کہ اگر آپ کا 2-way کمیونیکیشن ہو. یہ نہیں ہے کہ صرف برانڈ جو ہے جیسے میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہیں. سب سے اچھی کمیونیکیشن یہ ہے کہ جہاں پر 2-way ڈسکشن ہو. تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ آپ بھی اس آپشن پہ جائیں. ویب سائٹ, انسٹنٹ میسیجنگ اینڈ فیڈ بیک. جیسے آپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, اس پہ آپ کے میسیجز جاتے ہیں, آپ کو کیا نام میں فیڈ بیک ملتی ہے, اور آپ امیجیٹلی ان کو رپلائی بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے ایک اور آپشن دیا ہوا, دیٹ از 800 نمبر انٹریکشن, مینس کہ آپ کے جو ٹول فری نمبر ہوتے ہیں 0800 کے ساتھ جو بھی نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹول فری نمبر, کہ جہاں پر آپ کو اپنی کال کا کچھ نہیں پے کرنا پڑتا, بلکہ جس نے وہ نمبر آن کیا ہوتا ہے وہ آپ کی کال کے بھی پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھی کمپنیز جیسے بھی ہیں, جیسے لیور بردرز کا رابطہ ہے, یہ بینکس کے ٹول فری نمبر ہوتے ہیں, جب آپ ان پہ کال کریں آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں, ان کے ساتھ اپنی جو بھی کمپلین ہے, سجیشنز ہیں شیئر کرتے ہیں, اور آپ کو اس کی کوئی کاسٹ پے نہیں کرنی پڑتی, اور اس کی جو کاسٹ جو سی ہوتی ہے وہی کمپنی جو سی ہے وہ پے کر رہی ہوتی ہے. اور یہ بیسیکلی کیا ہے کہ دس از ون آف دا فائنسٹ وے آف کمیونیکیشن, جہاں پر کہ 2-way کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور اگین وہ سورسز ہیں جہاں سے کیا نام ہے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی آج کے لیکچر کے لیے.
اور اس کے بعد فائنلی ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی بہت اچھی سی بات، when a man is willing and eager the God join in. ٹھیک ہے، بہت جنی کہ اس نے بہت بامعنی بات کی ہے کہ جب آپ بھی کسی چیز کے لیے سیریس سنسیئر کوشش کرتے ہیں دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ، تو یقین مانیں اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کام نہ ہو۔ تو کوشش کیجئے گا، جو میں ہمیشہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی اچھا کام کیجئے گا، ریگارڈلیس کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ کس کمیونٹی پہ ہیں، آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی اچھا کام بہت چھوٹے لیول پر اپنے بہت قریبی لوگوں کے ساتھ وہاں پر شروع کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ میاں آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ حافظ۔